बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाँचवां रकू स्टार्ट कर रहे हैं। पाँचवें रकू में बनी इसराइल से अल्लाह ताला मुखातिब होते हैं। 40 से लेके आयत नंबर 40 से लेके सूरत बकरा है, पारा अलिफ लाम मीम है, आयत नंबर 40 है, 40 से लेके 46 तक हम पढ़ेंगे। या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, अस्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमतों को, नेमती मेरी नेमतों को, अल्लाह ती वो जो, अन अमता इनाम की, अन अमतु इनाम की मैंने, अलैकुम ऊपर तुम्हारे। या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, अस्कुरू याद करो, यानी ए बेटे इसराइल के याद करो, नेमती अल्लाह ती मेरी नेमतों को वो जो, अन अमतु इनाम की मैंने, अलैकुम ऊपर तुम्हारे। व औफ़ू और पूरा करो, बि अहदी मेरे अहद को, ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा, बि अहदिकुम तुम्हारे अहद को। व इया या और सिर्फ मुझसे ही, व इया और सिर्फ या मुझसे ही, व इया या और सिर्फ मुझसे ही, फ़रहाबून बस डरते रहो। अब यहाँ बनी इसराइल से ख़ताब है। ये ख़ताब पाँचवें रकू से लेके 14वें रकू तक मुसलसल 10 रकूआत पर मुहित है, यानी सूरत बकरा में। अलबत्ता इनकी एक तकसीम है। पहला रकू दावत पर मुश्तमिल है, और जब किसी ग्रोह को दावत दी जाती है तो नरमी का अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, और जो दावत के मतलब इज्ज़ा होते हैं उनको पूरा मलहूज़ खातिर रखा गया। और उसके बाद अगले जो वो हैं उन सब में उनके लिए उनके इनामात गिनवाए गए और उनकी सारी चीज़ें गिनवाई गई। अब क्या था कि बनी इसराइल की हैसियत जो साबिक उम्मत मुस्लिमा की थी, यानी इस्लाम जिसने कबूल किया हुआ था और हज़रत मूसा पे ये ईमान लाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को ये कहा हुआ था, उनसे एक अहद लिया हुआ था और उनसे ये कहा था कि जब मेरा आखिरी नबी आएगा तो तुम्हारी सब की नबूवत ख़त्म हो जाएगी और तुम उनकी उम्मत बन जाओगे, और तुम सब की उम्मतों को उन पर ईमान लाना ज़रूरी हो जाएगा। ये आगे चल के हम कुरान पाक में पढ़ेंगे। और यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके वो काफिर हो गए, यानी उन्हें दावत दी जा रही है कि वो भी मुसलमान थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके काफिर हो गए हैं। वरना वो हज़रत मूसा के मानने वाले थे और शरीयत भी उनके पास थी और उनके इल्म का चर्चा भी था। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी वाऊफ़ू और पूरा करो, बिअहदी मेरे अहद को, ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा, बिअहदिकुम तुम्हारे अहद को। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मां पर ईमान लाने का अहद लिया गया था, तो रैत में किताब इस्तिस्ना दिया गया था, और इसके 18वें बाब की आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से ख़ताब करके ये अल्फाज फरमाए थे कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा, और जो कुछ उसे हुक्म दूँगा वो वही कहेगा उनसे, और जो कोई मेरी इन बातों को जिनको मेरा नाम लेकर कहेगा नहीं सुनेगा तो मैं उससे हिसाब लूँगा। गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बताया जा रहा है कि नबी आखिरुज़्ज़मां आएंगे और तुम्हें उनकी नबूवत को तस्लीम करना है। कुरान मजीद में इसका तफसीली ज़िक्र सूरत अल-अराफ में आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा अहद पूरा करो, यानी मेरे नबी को तस्लीम करो, उस पर ईमान लाओ, उसकी सदा पर लब्बैक कहो, और मेरे इनाम इकराम तुम पर मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे, और मुझसे ही डरते रहो, यानी और किसी पर ईमान लाने की ज़रूरत नहीं, और मुझसे ही डरते रहो। व आमिनू और ईमान ले आओ, बीमा उस पर जो, अनजल तू नाजिल किया मैंने, ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया मैंने, मुसद्दिकल्लिमा तस्दीक करता है उसकी जो, मा कुम तुम्हारे पास है, मा पास है, कुम तुम्हारे, वला और ना, ताकुनु तुम हो जाना, ताकुनु तुम हो जाना, अव्वला काफिरिन पहले इनकार करने वाले, यानी काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, अव्वला काफिरिन पहले इनकार करने वाले बेही इसका, वाला और ना, तश्तरू तुम सौदा करो, बि आयाती मेरी आयात का, सामानन कलीला कीमत थोड़ी में कम में, व इया या और सिर्फ मुझसे ही, फत्ताकून पस डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, मेरी ही तरफ तकवा इख्तियार करो। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी इन अल्फाज के दो मानी, एक तो ये कि ईमान ले आओ उस पर जो कुरान तस्दीक करता है, यानी तो कुरान किसकी तस्दीक करता है, तो रैत ज़बूर इंजील तीनों की तस्दीक करता है। वामिनो ईमान ले आओ, बिमा उस पर जो, अनजल तो नाजिल किया मैंने, मुसद्दिकल्लिमा या नाजिल क्या किया कुरान पाक, और तस्दीक करता है उसकी जो, मुसद्दिकल्लिमा तस्दीक करता है उसकी जो, माकुम तुम्हारे पास है, यानी तो रैत ज़बूर इंजील तीनों है तुम्हारे पास और तुम लोग इनकार करने वाले हो उसका।
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معکم جو تمہارے پاس ہے ولا تکونو، اور نہ تم ہو جانا اولا کافرن پہلے انکار کرنے والے اس کا، یعنی اور تم ہی سب پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی قرآن کی جان کر تکذیب کرنے والا، یعنی اس سے انکار کرنے والا، اس کو جھوٹا کہنے والا، تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور تم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مدد کرو، اور کافروں کے مقابلے میں تمہیں فتح نصیب ہو، یعنی تم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ تمہیں وہ نبی جو ہیں وہ ہم تمہارے سامنے آئیں اور تم ان کی مدد سے کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب ہو تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ آگے چل کے مضمون آئے گا، پوری آیات آپ پڑھیں گے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ اب جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ مختلف علماء یعنی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نام نہاد علماء جو ہیں، وہ صرف اور صرف یوٹیوب پر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے عالم بنے ہوئے، یا جو جن کی ریسرچ، جن کی پڑھائی وہ نہیں ہوتی اور وہ علم وہ نہیں ہوتا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے ایک وہ بنا لیے ہوئے ہیں، اپنے مدرسے بنا لیے ہوئے ہیں، اور اس جگہ پہ بیٹھ کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کا وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو لینے کی خاطر، یعنی ان کو دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور اس فائدے کی خاطر کہ ان کی چتراہٹ پر آنچ نہ آئے، ان کی حیثیت، ان کی مسندیں قائم رہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اچھے برے سب کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا داروں کو یعنی وہ تعلیم دیتے ہوئے بھی اس میں یہ خیال نہیں رکھتے کہ کون سا جو حکم ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ کے حکم کے آگے انہیں رکنا نہیں ہے، تو وہ ان کی مرضی اور کا حکم دیتے ہیں، ان کی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو پاس تمہارے ہے، اور نہ تم ہو جانا پہلے انکار کرنے والے ساتھ اس کے، اور نہ تم لو بدلے میری آیتوں کے قیمت تھوڑی، اور صرف مجھ سے ہی پس ڈرتے رہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، یعنی اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو، یعنی گڑمڑ مت کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل، باطل سے، یعنی باطل سے مت ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم حق اور باطل کے درمیان یعنی ایسا ایک مزاج رکھو کہ حق حق رہے، باطل باطل رہے، یعنی حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ مت کرو، کیونکہ وہی بات ہے کہ دوسروں کی پسند ناپسند سے حکم دینا، اور دوسروں کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ دینا، یہی یہودیوں کی روش تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول صرف اس لیے نہیں کیا کہ ان کی مسندیں، ان کی چودراہٹیں، ان کی رہبانیت، ان کا وہ سارا کچھ ختم ہوتا تھا، جس طریقے سے وہ توریت کو یعنی کیش کرتے تھے، اس طریقے سے وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی وہ ساری چیزیں نہیں چل سکتی تھیں، تو انہوں نے دنیا کا سامان کو زیادہ فوقیت دی بنسبت اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا ہے، آگے چل کے آپ پڑھیں گے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پہچانتے تھے ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ کر ان کو اسی طرح پہچان سکتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ہی انکار کر دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ ان پر بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا ہم سب پر ہے، کیونکہ اسلام بہرحال شروع سے لے کے آخر تک وہی رہا، اور اس میں امینڈمنٹ جو ہوئی وہ انہوں نے ہی کی، یعنی راہبوں نے، پادریوں نے، اور ان لوگوں نے ہی کی، اور آگے چل کے جو اسلام میں بھی اب اتنے فرقے بن گئے ہیں، اور ان فرقے کے جو پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے کی،
یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اسلام بھیجا اور ایک ہی جماعت بنا کر بھیجا ہم سب کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی مختلف اس میں کتابوں میں مختلف احکامات رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر پوری طرح سے ایک اسلام کی پورا نصاب دے دیا گیا، پورا اختیار مطلب جو پوری چیزیں تھیں اسلام کے متعلق وہ ہمیں بتا دی گئیں. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اسلام کو توڑ موڑ کر یعنی اپنی یہودیت، اپنی رہبانیت، اپنی عیسائیت، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے ہی کاموں کو، اپنی دنیا داری کو پوری طرح سے انجوائے کرنے کے لیے یہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے. اب اللہ فرماتا ہے کہ اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تا تم امر حکم دیتے ہو، یعنی امر سے ہے حکم دینا. واو نون جمع کا صیغہ آ گیا. اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، یعنی الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا. وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، نسیان سے ہے، وتا اور تم، نسیان سے ہے بھول جانا، انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور تم تتلون الکتابہ پڑھتے ہو کتاب، یعنی تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تاقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اتامرون الناس کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نماز کا، یعنی اچھائی کا، نیکی کا، اور خود ہی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے. یعنی لوگوں کو تم تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے ہو لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا. اب ہمارے ہاں بھی علماء واعظین کی حال اکثر و بیشتر یہی ہے کہ اونچے سے اونچا واعظ کہیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہیں گے، لیکن ان کے کردار کو اس بات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل سے کام لیتے. وستعینوا بالصبر، اور مدد مانگو نماز سے، صبر سے. وستعینوا بالصبر، اور مدد مانگو صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے. اور وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ لَکَبِیرَۃٌ البتہ بہت بھاری بات ہے، اللہ مگر نہیں علی الخاشعین اوپر عاجزی کرنے والوں کے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ لَکَبِیرَۃٌ البتہ بہت بھاری بات ہے، اللہ مگر نہیں علی الخاشعین اوپر عاجزی کرنے والوں کے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ صبر کا لفظ بہت بہمانی ہے. علماء جو ہیں برے علماء وہ کیوں وجود میں آتے ہیں کہ جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی مال کی محبت ان کے دل میں گھر کر لیتی ہے، وہ دنیا کی ہوس میں پڑ جاتے ہیں اور پھر دین کو بدنام کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو صبر کی تلقین کی گئی کہ جو اللہ نے دیا اس پر قناعت اختیار کرو اور صبر اختیار کرو. اب کوئی بھی عالم یا پیر اپنے ارادت مندوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو اس کو نذرانے نہیں ملیں گے، اس کی خدمتیں نہیں ہوں گی. چنانچہ اگر دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب آپ حق بات کہہ سکتے ہیں. اگر دنیا کی خواہشیں مقدم ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب صبر کے ساتھ جس دوسری شے کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز ہے. علماء جو تھے وہ باوجود جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی بڑی وجہ حب مال اور حب جاہ تھی، یعنی گدی کی خواہش اور مال کی خواہش. یہاں دونوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ حب مال جو ہے اس کا مداوع صبر سے ہوگا، قناعت سے ہوگا، اور جو حب وہ ہے حب مال کا مداوع صبر سے ہوگا. اور جبکہ نماز سے ابدیت پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم اپنا سر جب اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتے ہیں تو ہمارے اندر ڈاؤن ٹو ارتھ جانے کی، یعنی عاجزی دکھانے کی خواہش جاگ جاتی ہے اور اللہ کو سب سے بڑا سمجھنے کی خواہش جاگتی ہے. اپنی محبت جو ہے وہ اللہ پر قربان کر دیجئے، اللہ کی محبت پر قربان کر دیجئے. اور جب آپ اللہ کی محبت میں قربان کریں گے تو یقین کریں کہ دنیا جو ہے اس کا دور دور تک کوئی خیال نہیں آئے گا، اور یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو خود بخود پورا کرتا جائے گا. الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں، یا جن کا گمان ہے، یعنی اللہ پر
جن کا گمان ہے انہم ملاقو، یہ کہ وہ ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں ربہم، اپنے رب سے، و انہم، اور بے شک وہ الیہ، طرف اسی کی، راجعون، لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف، آخرت کے پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی اللہ کی طرف یعنی جب لوٹائے جائیں گے تو ان کا یقین، ان کا ایک ایمان، ان کا وہ سب، ان کی جو چاہتے ہیں وہ سب پختہ ہوں گی، اور وہ اپنے رب سے اپنے ملاقات جو ہے وہ بہترین طریقے سے ادا کریں گے۔ اب اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، لفظی ترجمہ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل کے یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، وہ جو انعمتو، انعام کی میں نے، علیکم، اوپر تمہارے، واوفو، اور پورا کرو، بعہدی، میری عہد کو، فی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وایایا فرحبون، اور صرف مجھ سے ہی بس ڈرتے رہو، وآمنو، اور ایمان لے آؤ، بما، اس پر جو انزلتو، نازل کیا میں نے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے اس کی، جو معکم، پاس تمہارے ہے، ولا تکونو، اور نہ تم ہو جانا، اولا کافرن، پہلے انکار کرنے والے، بے ہی اس کا، ولا تشترو، اور نہ تم لو، بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے، سامنن قلیلا، قیمت تھوڑی، وایایا، اور صرف مجھ سے ہی، فتقون، پس ڈرتے رہو، ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل سے، وتکتموا الحق، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بِالْبِرِّ، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَکُم، اپنی جانوں کو، وَأَنتُم، اور حالانکہ تم، تتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل کرتے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور سب مدد مانگو صبر سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَکَبِیرَۃٌ، البتہ بہت بھاری بات ہے، الا، مگر نہیں، علی الخاشعین، اوپر عاجزی کرنے والوں کے، الذین یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو، یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی الخاشعین کون ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ آخر بالآخر ان کو مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور اگر اپنے رب کے سامنے وہ اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوگا، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اعمال کو سیدھا رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔